लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाई बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये स्ट्रीम कंटिन्यू चल रही है और आज हमारे तकरीबन 19 रोज़े मुकम्मल हुए और अल्लाह के शुक्र एहसान से हमने रोज़े रखे, क़याम तरावीह पढ़ी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारी तरावियों को कबूल फरमाए, इनमें होने वाली गलतियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दरगुजर फरमाए, आमीन। आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद दुक्तोर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह होंगे। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाब देंगे। तो आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। जी जी, तो आज के सबसे पहले गेस्ट है ज़ुबैर। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें ज़ुबैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, एतिकाफ के लिए पर्दा लगाना जरूरी है क्या? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल ये है शेख कि क्या एतिकाफ के लिए मस्जिद के अंदर पर्दा घेर करके उसके अंदर बैठना ये ज़रूरी है? तो इसका जवाब ये है कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, ये वाजिब नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे वाजिब कहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई पर्दा नहीं लगाता है तो गुनहगार है या उसके एतिकाफ में खलल है। तो ये वाजिब नहीं है बल्कि ये मुस्तहब है, और ख़ास तौर से उस वक्त जब पर्दा ना लगाने से आपको कोई किसी चीज़ से डिस्टर्ब हो रहा हो, क्योंकि कई दफ़ा मस्जिद के अंदर कई सारे लोग होते हैं, अगर पर्दा ना लगाया जाए तो लोगों को एक दूसरे से डिस्टर्ब होता है। अगर इस तरह का माहौल है तो वहाँ पर खुसूसी तौर से पर्दा लगाना ये मुस्तहब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मस्जिद के अंदर पर्दे का इंतजाम किया गया था, पर्दा घेरा गया था जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ फरमाया था। लेकिन ये वाजिब नहीं है, ये मुस्तहब और अफजल है। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखें कि बसा औकात कोई मुस्तहब अमल तर्क करना भी सुन्नत होता है जब उसके अंदर कोई मसलहत हो। जैसे मिसाल के तौर पर कोई मस्जिद छोटी है और एतिकाफ बैठने वाले लोग कई सारे हैं, अगर वहां पर पर्दा घेरा जाए, हर आदमी ये चाहे कि मैं पर्दा घेरूंगा, तो वो तमाम लोगों के लिए काफी नहीं होगी वो मस्जिद। ऐसी सूरत में पर्दा घेरने में लोगों को डिस्टर्ब होगा, या दूसरे नमाजी, दूसरे लोग जो मस्जिद के अंदर आते हैं उन्हें डिस्टर्ब होगा। तो अगर मस्जिद तंग है, पर्दा लगाने में कोई दिक्कत और परेशानी है, तो वहां पर पर्दा ना घेरना ये सुन्नत होगा। क्योंकि कई दफा जो है सुन्नत अमल को छोड़ना मसलहत की वजह से ये सुन्नत होता है। तर्क सुन्नते मिन अजलिल मसलहा सुन्ना, मसलहत की वजह से सुन्नत को छोड़ना भी सुन्नत है। तो बहरहाल उमूमी तौर से पर्दे का हुक्म इस्तेहबाब का है, और अगर पर्दा लगाने से कोई परेशानी हो रही है तो उसे छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर पर्दा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है तो पर्दा लगाना ये मुस्तहब है और अफजल है। बेहतर है शेख। जी ज़ुबैर भाई, ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। अगले गेस्ट है मी। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। ME। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी कह रहे हैं कि मैं आज हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल किया था, मुझे मेडिसिन से रिगार्डिंग मतलब डाउट था, तो मैं सोच रहा हूँ क्लियर कर लूँ। पूछ लीजिए। जैसे कि होम्योपैथिक मेडिसिन है तो उसमें जो है 90% अल्कोहल तक रहता है, तो क्या मैं मतलब वो होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकता हूँ? उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इस सवाल का जवाब इससे पहले भी कई दफा आ चुका है इसी स्ट्रीम में, और वो जवाब ये है कि कई सारे माहिरीन का कहना और मानना ये है कि अभी मौजूदा वक्त में अल्कोहल के नाम पर मेडिसिन के अंदर या परफ्यूम वगैरह के अंदर जो मादा इस्तेमाल किया जाता है, वो नाम तो उसका अल्कोहल ही है, लेकिन जो नशे वाला अल्कोहल होता है वो उससे मुख्तलिफ होता है। तो अगर ऐसी बात है
کہ صرف اس کا نام الکوہل ہے, اس کے اندر نشے والی کوئی چیز نہیں ہے, تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, نام رکھنے سے وہ الکوہل نہیں ہو جائے گا. لیکن اگر حقیقت میں وہ الکوہل ہے تو پھر یہاں پر سوال آئے گا کہ کیا اس کو دوا کے اندر ڈالنا یہ جائز ہے, یا اس دوا کا استعمال کرنا یہ جائز ہے یا نہیں. تو یہاں پر دو مسئلے ہوں گے, کیا اس دوا کے اندر اس کو ڈالنا جائز ہے کہ نہیں, دوسرا یہ کہ اگر کسی دوا کے اندر وہ مادہ پڑا ہوا ہے تو کیا اس کو استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی حرام چیز ہے, چاہے وہ نشے کی وجہ سے حرام ہو یا کسی اور وجہ سے حرام ہو, اگر کوئی حرام چیز ہے تو دوا کے اندر اس کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کی شفا حرام چیز کے اندر نہیں رکھی ہے, تو لہٰذا حرام چیز کو دوا کے اندر استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے. لیکن دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی دوا کے بارے میں ہمیں یہ پتا چلے کہ اس کے اندر الکوہل ملا ہوا ہے تو کیا اس دوا کا استعمال کرنا جائز ہوگا کہ نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ الکوہل اس میں کتنی مقدار کے اندر ملا ہوا ہے. اگر الکوہل اس میں اس طرح سے ملا ہوا ہے کہ الکوہل دوسری چیز کے اندر ملنے کی وجہ سے اپنا وجود کھو دیا ہے اس نے, ایسی صورت میں اس کا کوئی حکم باقی نہیں بچے گا اور اس کو استعمال کرنا جائز ہوگا. لیکن اگر الکوہل کا اثر باقی ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کو استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہوگا. اور جہاں تک میں نے سنا ہے, میں ظاہر ہے اس میدان کا میں ماہر نہیں ہوں, ماہرین ہی بتا پائیں گے اس بارے میں کہ اس میں کتنی مقدار میں ہوتا ہے. جو میں نے سنا ہے کہ وہ اتنی کم مقدار میں ہوتا ہے کہ دوسری دوائیں جو ہوتی ہیں, دوسری چیزیں جو اس میں مکس کی جاتی ہیں, اس کے ساتھ الکوہل اپنا وجود اس کا اپنا کوئی وجود باقی نہیں رہتا ہے. تو اگر اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو استعمال کرنا جائز ہوگا, ورنہ نہیں. بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے بھائی, جواب مل گیا آپ کو. عمران آدمانی, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے, زکوٰۃ میں جو چیز نصاب تک ہے اس میں تو نکلتی ہے, برابر ہے. اب تھوڑا کیش بھی ہے اور تھوڑی چاندی بھی ہے, کیش بھی نصاب سے کم اور چاندی نصاب سے کم, تو کیا ایک چیز نصاب کو پہنچنے سے کیش اور چاندی نصاب سے کم ہے اسے بھی ملانا ضروری ہے کیا اس میں؟ بھائی کا سوال یہ ہے شیخ کہ کسی کے پاس چاندی ہے لیکن وہ چاندی اتنی مقدار میں ہے جو نصاب کو نہیں پہنچ رہی ہے, لیکن ساتھ میں ان کے پاس کچھ کیش بھی ہے اور کیش بھی اتنا نہیں ہے جو تنہا نصاب کو پہنچ جائے, یعنی چاندی بھی نصاب سے نیچے ہے اور کیش بھی نصاب سے نیچے ہے, تو کیا دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے زکوٰۃ نکالیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں بالکل, کیش کو چاندی کے ساتھ ملا کر کے نصاب کو کمپلیٹ کریں گے اور زکوٰۃ نکالیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیش ہے یہ دراصل چاندی ہی کے حکم میں ہے, سونے کے حکم میں اور چاندی کے حکم میں ہے, کیونکہ کیش کے اندر زکوٰۃ واجب ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح سے چاندی اور سونا یہ قیمت ہے, ثمن ہے, قیمت ہے یا کرنسی ہے, اسی طرح سے جو موجودہ زمانے میں کیش ہے اس کے اندر بھی ثمنیت پائی جاتی ہے. یعنی سونے چاندی کے اندر جو علت ہے وہی علت کرنسی کے اندر بھی ہے, کیش کے اندر بھی ہے. تو جب علت وہی ہے تو دونوں کو ایک ساتھ جو ہے ملایا جائے گا. اور ملانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو نقد اس آدمی کے پاس ہے وہ یہ دیکھے گا کہ اگر اس نقد سے میں چاندی خریدوں تو کیا مجھے اتنی مقدار میں چاندی مل جائے گی جس کو دوسری اپنے پاس موجود چاندی کے ساتھ ملانے سے نصاب پہنچ جائے گا یا نہیں. اگر اس طرح سے کرنے سے نصاب پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ زکوٰۃ دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے نکالے گا. جی بہت شکریہ شیخ. شیخ اس میں ایسا ہے کہ جو گولڈ ہے نا, گولڈ وہ نصاب تک پہنچا ہوا ہے آلریڈی, برابر. اب چاندی اور کیش رقم دونوں کو ملاتے ہیں تو وہ دونوں نصاب تک نہیں پہنچتے تھے, یہ دونوں کو گولڈ کے ساتھ ملا لیں گے. یعنی چاندی اور گولڈ گولڈ نصاب کو پہنچا ہوا ہے. سمجھ رہا ہوں شیخ. جی, چاندی اور کرنسی کو ملانے سے بھی نہیں پہنچ رہے, یہ دونوں ملانے سے بھی نہیں پہنچ رہے. پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا
کہ وہ جو کرنسی ہے آپ اس کو گولڈ کے ساتھ ملا کر کے اس کی زکات نکالیں، چاندی کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے، اپنی کرنسی کو آپ سونے کے ساتھ ملا کر کے، سونا پہلے سے آلریڈی نصاب کو پہنچا ہوا ہے، سونے کے ساتھ ملا کر کے اس کی زکات نکالیں۔ شیخ واضح ہے، شیخ واضح ہے۔ جزاک اللہ خیر بھائی، بہت شکریہ، بارک اللہ فیک۔ بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد مظہر، میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں مظہر بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ اگر باپ حرام کمائے اور بچوں کو اس کمائی سے کھلائے، میں نے سنا ہے کہ وہ بچے اس کے جانے کے بعد دعا کریں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتی، اور ان کی کوئی چیز قبول نہیں ہوتی۔ ایک تو ویسے سنا تھا، جیسے شیخ نے بتایا کہ باپ اگر حرام کمائے لیکن بچوں کے لیے تو حرام نہیں ہوتی ہے کیونکہ باپ کے لیے حرام ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کے شیخ کے کیسا سمجھنا چاہیے اس کو۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ صاف راتوں میں پہلے یہ لے لیتے ہیں، ایک لے لیتے ہیں، پہلے ایک سوال لے لیتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ ان الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یرفع یدیہ ویقول یا رب یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لہ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے اس حدیث کا کہ ایک آدمی ہے، کسی لمبے سفر پہ نکلتا ہے اور وہ غبار آلود ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے یا رب کہہ کے، لیکن حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اسی طرح سے اس کا جسم حرام چیز سے پلا ہوا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، ایسی صورت میں اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ یہ حدیث ہے۔ لیکن اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی حرام کمائی کماتا ہے اور وہ اس سے اپنے آپ کو پالتا ہے، اپنے اوپر استعمال کرتا ہے۔ وہ آدمی خود حرام کمائی کرتا ہے اور اپنے اوپر استعمال کرتا ہے۔ اس آدمی کے بارے میں ہے کہ اگر وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ لیکن وہ جو بچہ ہے، آپ نے سوال میں جو ذکر کیا ہے کہ ایک بچہ ہے، اس کا باپ حرام کمائی کماتا ہے اور بچہ وہ کھاتا ہے، تو کیا اس بچے کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی؟ نہیں، اس حدیث کے اندر وہ داخل نہیں ہے۔ وہ جو کمائی ہے اس آدمی کے لیے حرام ہے، اس بچے کے لیے حرام نہیں ہے، اس بچے نے نہیں کمائی ہے وہ کمائی۔ اور ایک قاعدہ ہے، میں بار بار اس قاعدے کو ذکر کرتا رہا ہوں اس طرح کے سوالات میں، کہ جو مال حرام لکسب ہی ہوتا ہے وہ کاسب کے لیے حرام ہوتا ہے، وہ غیر کاسب کے لیے حرام نہیں ہوتا ہے۔ تو بچے نے تو نہیں کمایا ہے، تو وہ جو مال ہے وہ اس کے والد کے لیے حرام ہے، اس بچے کے لیے حرام نہیں ہے۔ گویا کہ اس بچے نے حرام مال نہیں کھایا ہے، تو لہٰذا ہم اس بچے کو نہیں کہہ سکتے کہ تم نے حرام مال کھایا اس لیے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہ حرام مال اس کے باپ نے کھایا ہے، اس بچے نے نہیں کھایا ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ٹھیک ہے، دوسرا بارک سوال اللہ یہ ہے فیک۔ شیخ، تاخراتوں میں جو اذکار جو ہوتے ہیں، جیسے تاخرات میں ہر ایک چیز کا 1000 مہینوں کے اس میں ثواب ہے، ایسے اذکار جن کا فائدہ اتنی طرح ملٹیپلائی ہو، ایسے چند اذکار بتا دیں شیخ جو زیادہ آدمی اجر کما سکتا ہے، جیسے سورہ اخلاص ہے یا الحمدللہ، سبحان اللہ، چند جو لوگ جو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے بھائی، دیکھیے اس آخری عشرے میں راتوں کو جب آپ عبادت کریں 2-3 کام آپ خصوصی طور سے کریں۔ ایک تو آپ قیام اللیل کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ لیلۃ القدر میں اگر کوئی قیام اللیل کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ایک تو قیام اللیل کریں رات میں، اس کا خصوصی اہتمام کریں۔ دوسری چیز، ان راتوں میں آپ جو ہے کثرت کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ دعا کا ذکر خصوصی طور سے آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ اگر مجھے معلوم ہو
کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا دعا کروں. گویا کہ صحابہ کے درمیان یہ بات معروف تھی کہ یہ راتیں دعا کرنے کے لیے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھلائی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو آپ کثرت کے ساتھ یہ دعا کریں. اس کے علاوہ دوسری دعائیں بھی کریں. آپ کی جو بھی حاجت ہو, جو بھی ضرورت ہو, اللہ رب العالمین سے مانگیں آپ ان راتوں میں. تیسری چیز, آپ عمومی اذکار پڑھیں. عمومی اذکار میں بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے تسبیح ہے, تحمید ہے, ثنا ہے اللہ رب العالمین کی, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, استغفر اللہ. جتنے بھی اذکار ہیں وہ تمام اذکار آپ پڑھیں. کسی ذکر کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ فلاں ذکر آپ کو کرنا ہے. وہ تمام اذکار جس میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہے, اس کی تسبیح ہے, وہ تمام اذکار آپ پڑھیں. اسی طرح سے قرآن آپ کثرت کے ساتھ تلاوت کریں. ان راتوں میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں. تو یہ سارے اعمال ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے اور سلف صالحین سے ثابت ہیں. یہ تمام اعمال آپ باری باری کریں ان راتوں میں. جی بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر شیخ. جزاک اللہ خیر. مدر بارک اللہ فیکم. وعلیکم السلام. اگلے گیسٹ کیف میں آپ کو ایڈ کروں, آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ جو آخری عصرے میں جو عبادت کرنا ہے, تو یہ صرف تاک رات 5 رات میں عبادت کرنا ہے یا پورا 10 رات جاگ کے عبادت کرنا ہے؟ دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف اور متعدد حدیثیں ہیں اس بارے میں کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیلۃ القدر یہ رمضان کے اندر ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ رمضان کے اندر تلاش کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح سے اس کے علاوہ بھی حدیث ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان, یعنی اب اور بھی زیادہ متعین ہو گئی یہ رات کی یہ رات آخری عشرے کے اندر آتی ہے. اس کے علاوہ ایک حدیث ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر. گویا کہ یہ چیز متعین ہو گئی کہ لیلۃ القدر یہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ہوتا ہے. اور طاق راتوں کو شمار کرنے کا 2 طریقہ ذکر کیا ہے علماء نے, خاص طور سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی کے اندر اس کا 2 طریقہ بتایا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر ان طاق راتوں کا شمار آپ ابتدا سے کریں گے, یعنی جو راتیں گزر چکی ہیں ان کے اعتبار سے کریں گے, تو یہ طاق راتیں 21, 23, 25, 27 اور 29 بنیں گی اگر آپ گزری ہوئی راتوں کا اعتبار کریں گے تو. لیکن بعض حدیثیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور بعض دیگر علماء نے یہ بات ذکر کیا ہے کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ طاق راتوں کا شمار گزری ہوئی راتوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ باقی بچی راتیں ہیں ان کے اعتبار سے ہو. کیونکہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان لیلۃ القدر فی تاسعۃ تبقى فی سابعۃ تبقى فی خامسۃ تبقى. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو باقی بچی ہوئی راتیں ہیں ان کے اعتبار کرنے کا بھی احتمال ہے. اور اگر باقی بچی ہوئی راتوں کا اعتبار کریں گے طاق راتوں میں تو یہ راتیں کون سی پڑیں گی؟ اگر مہینہ 30 کا ہے تو 30ویں رات ہوگی, 28ویں رات ہوگی, 26ویں رات ہوگی, 24ویں رات ہوگی, 22ویں رات ہوگی, کیونکہ پیچھے سے شمار کریں گے تو لہٰذا میں عام طور سے اس طرح کے سوال میں میرا مشورہ یا میری نصیحت یہ ہوتی ہے کہ 10 ہی دن کی تو بات ہے, 10 دن کی بات ہے. شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ لیلۃ القدر کی رات پورے سال کے اندر ایک رات کے اندر ہوتی تو پورے سال میں جاگتا, پورے سال عبادت کرتا. ہمارے پاس تو یہ صرف 10 راتیں ہیں. اگر 10 راتیں کوئی تمام راتوں کو عبادت کر لے تو گویا کہ یقینی طور سے اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا. لہٰذا جب اس بات کا احتمال موجود ہے کہ ابتدا سے بھی اس کا شمار ہو سکتا ہے اور آخر سے بھی شمار ہو سکتا ہے تو کیوں نہ ہم ان تمام 10 راتوں کو جاگیں,
ताकि यकीनी तौर से हमें वो रात मिले। तो लिहाजा इसमें कोई शक नहीं है कि ये ताक रातों में है, लेकिन ताक रातों का शुमार इब्तिदा से होगा कि आखिर से होगा, इन दोनों बातों का एहतिमाल है। लिहाजा बेहतर और मुनासिब ये है कि तमाम रातों को जागा जाए। बहुत शुक्रिया शेख, बहुत शुक्रिया कैफ भाई। जी शेख। उम्मीद है शेख तो जैसे इंडिया में तो मतलब अगर कोई 10 रात इबादत करना चाहता है तो आज से शुरू हो जाएगा, मतलब 20वीं रात से, अगर 10 रात को देखा जाएगा तो। देखिए 20 रमजान गुजरने के बाद, जैसे आज कौन सा रोजा था, 19वां? आज 19वां था शेख। हाँ, कल जी, 20वां जी। रोजा है, यानी कल का दिन गुजरने के बाद फिर वो शुरू हो जाएगा। अच्छा, कल के बाद मतलब आखिरी रात से शुरू होगा। हाँ, कल का दिन गुजरने के बाद जो रात शुरू होगी वहां से आप शुरू करें। अच्छा, कल सूरज शेख गुरूब अगर होने के बाद 29 रोजा होता है तो 29 तो फिर 9 ही रात हो जाएगा, होगा ना? कोई बात नहीं है, महीना 30 का भी होता है, 29 का भी होता है। आपके जी, इख्तियार जी। में नहीं, हमारे इख्तियार में नहीं है ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर 29 का बनाएगा तो 29 का होगा। सही बात। जी शेख, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। शेख एक और नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम ले लेते हैं इंशाल्लाह, थोड़ा सा हम लोग कम। ओके। अबू इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल उम्रा और मीक़ात के ताल्लुक से है। दरअसल जो फ्लाइट कनेक्शन है शेख, वो यूरोप से खतर से फिर वापस जद्दा, मतलब सऊदी अरेबिया क्रॉस करके खतर, फिर खतर से वापस जद्दा है शेख। तो इस सूरत में मीक़ात क्या होगा शेख मेरे लिए? कैसे, कहाँ से फ्लाइट का रूट बताएं, समझ नहीं सका मैं। यूरोप से कहाँ? खतर, यूरोप से कतर जाएंगे शेख। हाँ, कतर से जद्दा, वहां से रिटर्न जिद्दा, कतर से फिर वापस जद्दा, पीछे की तो तरफ। क्या रास्ते में यानी सऊदीया पड़ता है कतर जाते हुए? रास्ते में सऊदीया है शेख। हाँ, देखिए इसका जवाब ये है कि मीकात को क्रॉस करते हुए किस आदमी को इहराम बांधना ये जरूरी है, नियत करना जरूरी है। किस आदमी के लिए? जब आदमी अब इहराम के अंदर दाखिल होने की नियत कर रहा है उसके लिए जरूरी है। जब तक आपका इरादा ना हो, जैसे मान लीजिए आप फ्लाइट को छोड़ दीजिए, आप ऐसे ही बाई रोड जा रहे हैं, आप सऊदीया में दाखिल हो रहे हैं, अभी आपकी नियत इहराम बांधने की नहीं है। आपकी नियत यह है कि पहले मैं सऊदीया में जाऊंगा, कुछ काम करूंगा, उसके बाद मैं करूंगा, या सऊदीया को मैं क्रॉस कर जाऊंगा, यमन चले जाऊंगा, फिर उधर से वापस होऊंगा, फिर मैं जो है उमरा करूंगा या जो है उमरे की नियत करूंगा। ऐसी सूरत में जरूरी नहीं है कि जब आप सऊदीया से गुजर रहे हैं तो आप इहराम बांधें। इहराम उस वक्त बांधना है जब आप जो है उमरे के आमाल के अंदर दाखिल होने की जब आपकी नियत हो। तो आपकी फ्लाइट गर्चे सऊदीया से गुजर रही है, लेकिन अभी आप नियत मत कीजिए, क्योंकि अभी आप कतर में जाकर के उमरा करने वाले नहीं हैं। कतर से आप लौटेंगे उस वक्त आप नियत करेंगे उमरे की। तो जब आप कतर से लौटे जद्दा के लिए और फ्लाइट वहां से मीकात के मुहादात से जब गुजरेगी तो ऐलान किया जाएगा कि आप मीकात के मुहादात से गुजर रहे हैं, अब आप जो है नियत कर लें, तो उस वक्त आप नियत कीजिएगा। जी शेख, मतलब वही कतर में कनेक्टिंग फ्लाइट है शेख, तो 2 घंटे के बाद फिर जद्दा की फ्लाइट है। हाँ, कोई बात नहीं। जब तो जद्दा ही है, मतलब जब आप कतर से जद्दा जाएंगे तो रास्ते में ऐलान किया जाएगा मीकात के बराबर जब आप होंगे या उससे थोड़ा पहले, उस वक्त आप नियत कर लीजिएगा कि अब मैं उमरे की नियत कर रहा हूँ और उमरे के अमाल में दाखिल हो रहा हूँ। ठीक है अबू इब्राहिम, वाज़ेह है शेख। जज़ाकल्लाह खैर भाई, बारकल्लाह फिकुम, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फिकुम। सबिया, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। सबिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल है कि क्या फेस कवर हो तो नमाज हो जाएगी औरतों के बीच में? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर तलस्सुम से मना किया। तलस्सुम अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है चेहरे पर कोई चीज बांध के रखना, चेहरा छुपा के रखना। ये मर्द लोग भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं जहां उनको जरूरत होती है। तो चेहरा बांध करके नमाज पढ़ने से, चेहरा ढक के नमाज पढ़ने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। तो अगर औरत अपने घर में नमाज पढ़ रही है या औरतों के दरमियान नमाज पढ़ रही है तो उसे चेहरा खोल के नमाज पढ़ना है। अगर ऐसी जगह नमाज पढ़ रही है जहां पे अजनबी लोग उसको देख सकते हैं, वहां पर वो चेहरा ढक के नमाज पढ़ेगी।
لیکن اگر اجنبیوں کے دیکھنے کا امکان نہیں ہے تو چہرہ کھول کے نماز پڑھے گی. ایک اور سوال ہے. کل کی اگلی اسٹریم میں لے لیتے ہیں انشاءاللہ. 8 دن سے ہم آ رہے ہیں لیکن ہم کو موقع نہیں مل پا رہا ہے. ٹھیک ہے پوچھ لیجیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا چھوٹے بیبی کا شرمگاہ ٹچ ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گی پوٹی صاف کرنے کی وجہ سے؟ نہیں بالکل نہیں ٹوٹے گی, بالکل بھی نہیں ٹوٹے گی. شکریہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ سسٹر ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ لارا نفیس کو ایڈ کراؤں, آپ اپنا سوال کریں بھائی. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, جسے کام کرتے وقت قرآنی آیت کی تلاوت کرنا کیسا ہے شیخ؟ ٹھیک ہے, یہ ذکر اذکار تو ثابت ہے, مطلب قرآنی آیت وغیرہ تلاوت کر سکتے ہیں, مطلب جیسے کل اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہے جی آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں اور کام کرتے ہوئے بھی تلاوت کر رہے ہیں, دیکھیے ایسا ہو سکتا ہے, اس بات کا امکان ہے کہ آپ قرآن تلاوت پر بھی دھیان دیں اور ساتھ میں آپ کوئی کام کرتے رہیں. ظاہر ہے ہر طرح کا کام تو آپ نہیں کر سکتے. جیسے مان لیجیے کوئی گاڑی چلا رہا ہے, ڈرائیونگ کر رہا ہے, اب ڈرائیونگ کر رہا ہے, وہ ڈرائیونگ کرتے وقت اذکار بھی پڑھ سکتا ہے, اذکار پر دھیان دے کے قرآن بھی پڑھ سکتا ہے, قرآن پر دھیان دے کے. تو اگر کوئی ایسا کام ہے جس کو کرتے ہوئے آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں اور اس پر دھیان دیتے ہوئے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ یہ بہت افضل عمل ہے کہ آپ جو ہے ایک وقت میں 2 کام کر رہے ہیں. نہیں شیخ, جیسے آیات وغیرہ مطلب جو یاد ہے چھوٹی چھوٹی زبانی, مطلب وہ والی آیت دیکھ کے نہیں, مطلب قرآن مطلب جو آیتیں یاد ہیں مطلب حفظ ہیں, وہی والی بات آیت. میں کر رہا ہوں. بالکل ظاہر ہے آپ کام کرتے ہوئے مصحف کیسے لیں گے ہاتھ میں, تو آپ پڑھ سکتے ہیں جو قرآن کا جو حصہ آپ کو یاد ہے, کوئی کام کرتے ہوئے آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک اور سوال تھا شیخ, چھوٹا سا پوچھیں. پوچھ لیجیے. جو سلائی ہم لوگ کرتے ہیں جیسے, تو اس میں جو ایک بنتا ہے لوور کٹا ہوا آدھا جس میں گھٹنے کھلے رہتے ہیں, تو یہ بنانا صحیح ہے؟ جیسے شریعت کا ایک اصول ہے کہ جو نہیں پسند ہے مطلب بنانا نہیں چاہیے وہ. دیکھیے ایسا مطلق طور سے نہیں ہے کہ گھٹنے کھولنا کبھی بھی جائز نہیں ہے. آپ فرض کر لیجئے کہ کوئی آدمی سو رہا ہے اپنے بیڈ روم میں, اپنی بیوی کے ساتھ ہے, تو کیا وہ ایسا کپڑا پہن سکتا ہے کہ نہیں جس میں گھٹنے کھلے ہوئے ہیں؟ پہن سکتا ہے وہ. جی تو اگر اس کپڑے کا استعمال ایسے اوقات میں ایسی جگہ پر کیا جاتا ہے جہاں پہ کرنا جائز ہے, تو پھر اس کا پہننا جائز ہے, اس کا سلنا بھی جائز ہے. لیکن اگر اس کا استعمال ایسی جگہ پر کیا جاتا ہے جیسے کوئی آدمی اس کو پہن کر کے باہر نکلتا ہے, مرد کی شرمگاہ جو, ہاں اگر وہ باہر نکلتا ہے پہن کے, تو اس کو پہننا بھی جائز نہیں ہے اور اس کو سلنا بھی جائز نہیں ہے. اب اس کا سلنا اسی بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کے لیے سن رہے ہو. اگر کوئی آدمی معروف, کسی آدمی کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ یہ لوور پہنتا ہے گھٹنے کے اوپر تک اور پہن کے باہر گھومتا ہے, آپ اس کے لیے نہیں سل سکتے. لیکن اگر کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ اس طرح کا جو ہے, اس طرح کی بے شرمی اس کے اندر نہیں ہے, آپ اس کے لیے سل سکتے ہو, کیونکہ وہ اپنے گھر کے اندر پہنے گا. وہ جیسے جینس وغیرہ, اصل میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ جینس وغیرہ جو آتی ہے نا پھٹی ہوئی, گھٹنے کے پاس سے پھٹی ہوئی رہتی ہے, تو اس طرح نہیں شیخ وہ نہیں کر رہا, نہیں بھائی وہ میں پوچھ رہا ہوں بھائی. اچھا معذرت شیخ, معذرت. جینس جو گھٹنے کے پاس سے پھٹی ہوئی ہو شیخ, یعنی صرف اتنا گھٹنا ہی پھٹا ہوا ہوتا ہے. اچھا, میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ لباس جسم کو ڈھکنے کے لیے ہے, اور ابھی کچھ سالوں پہلے تک 10-20 سال پیچھے جائیں گے تو پھٹے ہوئے کپڑے غریب اور فقراء اور مساکین پہنتے تھے. اس وقت اگر کسی کا کپڑا پھٹا ہوتا تو یہ سمجھا جاتا کہ بیچارے کے پاس نہیں ہے, شاید غریب ہے, اور مطلب وہ تہذیب کی علامت نہیں سمجھی جاتی ہے وہ چیز, کیونکہ کپڑا تو جسم کو ڈھکنے کے لیے ہوتا ہے. تو اس زمانے میں جو فیشن کے نام پر لوگ ننگے ہو رہے ہیں, انہی میں سے ایک طریقہ ہے جو آپ اس کو کیا بولتے ہیں, ڈیمیج جینس. ہاں, تو ڈیمیج ہوتا ہے, تو یہ جو ہے آپ کے اخلاق کو, آپ کے کردار کو, آپ کی تہذیب کو بھی ڈیمیج کرتا ہے. اب جہاں تک جواز اور عدم جواز کی بات ہے, اگر وہ ایسی جگہ پر پھٹا ہوا ہے جس کا ڈھکنا واجب نہیں ہے, مان لیجیے جیسے گھٹنے کے نیچے تو ڈھکنا واجب نہیں ہے, اگر وہاں پر پھٹا ہوا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جائز نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ خلاف اولا ہے, خلاف افضل ہے, کوئی تہذیب والی چیز نہیں ہے, لیکن جواز پر اس کے جو ہے کوئی سوال نہیں اٹھے گا. البتہ اگر ایسی جگہ پر وہ پھٹا ہوا ہے جیسے گھٹنے پر یا گھٹنے ران پر,
تو یہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ڈھکنا واجب ہے. جی 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 ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ لارم نفیس بھائی. اللہ خیر. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. وبرکاتہ. اوتار میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام وبرکاتہ. ایک میرا سوال ہے، مسجد میں افطار کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ مسجد میں بہت سارے لوگوں کی افطار ہوتی ہے، تو اس میں کسی کی حرام کی کمائی رہتی ہے اور بہت سارے لوگوں کی جائز کمائی رہتی ہے. ٹھیک ہے، واضح ہے سوال. کیا کہا شیخ بھائی نے؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ مسجد افطار کرنا کیسا ہے شیخ، کیونکہ مسجد میں جو افطار آتا ہے اس میں سے کچھ لوگوں کی کمائی حلال ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی حرام ہوتی ہے. جو شروع میں سوال آیا تھا تقریباً اسی نوعیت کا یہ سوال ہے. جیسے کسی نے سوال کیا تھا نا کہ اگر کوئی باپ حرام کماتا ہے تو بیٹے کے لیے کھانا جائز ہوگا کہ نہیں، تو اس کا جواب بھی وہی ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام کمائی کر کے لایا ہے تو وہ اس کے لیے حرام ہے، اس کا کھانا آپ کے لیے حرام نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ مسجد کے اندر بہت سارے لوگ آتے ہیں، آپ کیوں اس طرح سے لوگوں کو شک سے دیکھتے ہیں؟ ہمارے یہاں بہت سارے علاقوں میں تو یہ خیر کا کام پایا جاتا ہے کہ لوگ مسجدوں میں لوگوں کو افطار کرانے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر اس خیر سے لوگ محروم ہوتے ہیں، جبکہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. کسی کو افطار اگر آپ کرا رہے ہیں تو جتنا اجر اس جو ہے روزہ دار کو ملے گا اتنا ہی اجر آپ کو بھی ملے گا. تو یہ گویا کہ بہت ثواب اور بہت فضیلت والا عمل ہے اور بہت ساری جگہوں سے یہ مفقود ہے. تو آپ اس طرح سے مسجد میں افطار کرانے والوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، آپ وہاں پر افطار کریں. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی آدمی حرام کمائی سے لاتا ہے تو اس کا وبال اس کے سر پر ہوگا، آپ کے لیے کھانا اس کو جائز ہے. جی بہت شکریہ شیخ. جی اوتار صاحب، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اب سے ایسا ڈاؤٹ اس لیے ہے کہ کیونکہ میں کسی شخص کو جانتا ہوں کہ وہ اس کا جو کمائی ہے حلال نہیں ہے، تو وہ افطار بھیجاتا ہے، تو اس کا تو کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ نہیں، اس کھا میں تو سکتے ہیں، مکس ہو بالکل جاتا ہے. کھا سکتے ہیں، کیونکہ جو حرام کمایا ہے کمانے والے کے لیے حرام ہے، کھانے والے کے لیے حرام نہیں ہے. نہیں. بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر بھائی اوتار، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد اگلے گیسٹ شکیل احمد، آپ اپنا سوال کریں شکیل بھائی جلدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی آواز نہیں آ رہی ہے شکیل بھائی. جی فرمائیں. آواز آ رہی ہے ابھی؟ ہاں ابھی آ رہی ہے، بولیے. اور شیخ ڈاکٹر نسیم صاحب ایک میں تحریر دیکھا ہوں کچھ دن پہلے، زکوٰۃ الفطر کے بارے میں لکھے تھے، زکوٰۃ الفطر کے بارے میں. اس میں شیخ یہ ذکر کیا کہ مطلب نقد نہیں دے سکتے ہیں. شیخ رفعت اللہ ثناوی صاحب پھر ایک تحریر لکھتے ہیں، اس میں پھر شیخ یہ واضح کیے ہیں کہ مطلب دے سکتے ہیں. تو پھر مطلب ایسا کیوں؟ دیکھیے، ہماری شریعت کے اندر آپ کو ایسے سینکڑوں مسائل ملیں گے جہاں پر علماء کے درمیان اختلاف ہے، اور یہاں پر آ کر کے سوال کرنے والا کوئی ان اختلافات کو ذکر کر کے کہ شیخ نسیم نے یہ کہا ہے، شیخ کفایت نے یہ کہا ہے، ایسا کیوں؟ تو پھر یہ سوال ان تمام علماء کرام پر کھڑا ہو جائے گا جنہوں نے شریعت کے بہت سارے مسائل میں اختلاف رائے کیا ہے. تو یہ سوال جو ہے، یہ سوال کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ یہ پوچھئے، اگر مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں تو آپ پوچھئے کہ آپ کی رائے میں راجح کیا ہے. میری رائے میں راجح یہ ہے کہ نقد کی شکل میں زکوٰۃ الفطر نہیں ادا کرنی چاہیے. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نقد موجود تھا، صحابہ کے زمانے میں نقدی موجود تھی، اور دیگر اسلاف کے زمانے میں نقدی موجود تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے نقد کی شکل میں زکوٰۃ الفطر نکالنا یہ ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ الفطر کے سلسلے میں جتنی حدیثیں ہیں ان تمام حدیثوں کے اندر جو اس زمانے میں کھائی جانے والی جو چیزیں تھیں عام طور سے انہی چیزوں کا ذکر آیا ہے، نقد کا ذکر کہیں نہیں آیا ہے. اور ایک قاعدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی عمل کا یا کسی عبادت کا سبب پایا جائے
اور کوئی معنی نہ پائی جائے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ کریں، اس کا مطلب اس کو نہ کرنا سنت ہے۔ تو سبب پایا گیا، سبب یہ پایا گیا کہ اس زمانے میں نقدی پائی جاتی تھی اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو نکال سکتے تھے، صحابہ کرام نکال سکتے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا، اس کا مطلب اس کو چھوڑنا سنت ہے۔ تو زکوٰۃ الفطر نکالنا یا صدقۃ الفطر نکالنا یہ عبادت ہے، عبادت محضہ، اور عبادات توقیفی ہوتی ہیں، اس میں ہم اپنے اجتہاد سے اس کے اندر کوئی بھی کسی بھی طرح کا تصرف یا کسی بھی طرح کی خرد برد نہیں کر سکتے۔ لہٰذا صحیح بات میری رائے میں یہی ہے کہ نقد کی شکل میں زکوٰۃ الفطر نہ نکالی جائے بلکہ غلے کی شکل میں ہی نکالی جائے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نقد کی جو وکالت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غلے ہوتے تھے ان کو بطور نقد استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ چیزوں کو ایک چیز کو دوسری چیز سے خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ جیسے ہمارے زمانے میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ گیہوں دے کر کے آپ دکان سے کوئی سامان خرید لائیں، دیہاتوں میں خاص طور سے ابھی بھی یہ چیز رائج ہے کہ آپ گیہوں لے کر جائیں، چاول لے کر جائیں، دکان سے کوئی سامان خرید کر لے آئیں۔ تو اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک سامان کو دوسرے سامان سے خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ اب نقد کی وکالت کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس زمانے میں انہیں بطور نقد استعمال کیا جاتا تھا، یعنی اس زمانے کی نقدی وہی تھی۔ تو جب اس زمانے کی وہ نقدی تھی تو ہمارے زمانے کا جو نقد ہے ہم اس کو زکوٰۃ الفطر میں نکالیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کتاب البیوع کے جو اصول ہیں ان اصولوں پر ہم روشنی ڈالیں گے تو یہ دلیل انتہائی غلط ہے۔ دلیل یہ اس لیے غلط ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا پرانے زمانے میں جو ایک چیز کو دوسری چیز سے خریدا اور بیچا جاتا تھا اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز نقدی ہوتی تھی، بلکہ جو بیوع کی قسمیں ہیں، جو بیع کی قسمیں ہیں، انہی میں سے ایک قسم ہے مقایدہ، بیع مقایدہ۔ بیع مقایدہ میں کیا ہوتا ہے؟ المثمن بالمثمن، یعنی سامان کو سامان کے بدلے میں خریدنا اور بیچنا۔ وہاں پر ثمن ہوتی ہی نہیں ہے۔ جب سامان کو سامان کے بدلے خریدا اور بیچا جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے قیمت نہیں ہوتی ہے بلکہ سامان سامان کے بدلے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے بیع کی 3 قسمیں کی جاتی ہیں، الثمن بالثمن، المثمن بالمثمن، الثمن بالمثمن، یہ 3 قسمیں ہیں۔ تو یہ جو سامان کو سامان کے بدلے خریدا اور بیچا جاتا تھا وہاں پہ ثمن نہیں ہوتی تھی، نقدی نہیں ہوتی تھی، قیمت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ بیع کی ایک قسم ہے جسے بیع مقایضہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سامان کو جو سامان سے بدلا جاتا تھا وہ بطور قیمت کے بدلا جاتا تھا، یہ غلط ہے۔ آپ کتاب البیوع کو جب فقہا کے ہاں پڑھیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ مثمن کو مثمن سے بدلا جاتا تھا، ثمن کو مثمن سے نہیں۔ لہٰذا یہ دلیل ایک قدم بھی نہیں چل سکتی ہے اس مسئلے کے اندر۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نقدی کی شکل میں زکوٰۃ الفطر نہیں نکالی گئی۔ اسی طرح ایک اور پوائنٹ یہاں پہ ذکر کر دوں جو کئی دفعہ اشکال کا سبب بنتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم تھا اور دینار، اور درہم اور دینار کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک سا جیسے جو ہے یا ایک سا گیہوں ہے، اس کی قیمت 1 درہم اور 1 دینار سے کم ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ایک سا جو ہے غلہ نکالنا چاہے تو اس کے بدلے میں وہ درہم اور دینار نہیں نکال سکتا، گویا کہ ایک سا غلے کی قیمت اس وقت نقدی کی شکل میں موجود نہیں تھی، اس وجہ سے نقدی نہیں نکالی گئی۔ اس کا جواب یہ ہے، اس کا 2 جواب ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ کہنا ہی غلط ہے کہ اس وقت چھوٹی کرنسی نہیں تھی۔ چھوٹی کرنسی کا ذکر ملتا ہے، چھوٹی کرنسی کا ذکر اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو ملتا ہے، یعنی 1 دینار سے چھوٹی کرنسی بھی ہوتی تھی۔ دوسری بات، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیں کہ چھوٹی کرنسی نہیں ہوتی تھی تو پھر کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک گھر میں 10 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، 15 افراد ہیں؟ کیا اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا؟ ایک گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب کی زکوٰۃ الفطر کون نکالتا ہے؟ اس گھر کا جو گارجین ہوتا ہے وہ نکالتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اگر ایک گھر کے اندر 10 افراد ہیں تو کیا 10 سا جو غلہ ہوتا ہے کیا وہ بھی 1 درہم کے برابر نہیں ہو سکتا؟
یا کئی دفعہ تو اس سے بھی زیادہ افراد ہو سکتے ہیں. لوگوں کے پاس کئی کئی غلام ہوتے تھے اور کئی سارے ایسے افراد ہوتے تھے جن کا نان و نفقہ ان کے اوپر واجب ہوتا تھا اور ان سب کی زکوٰۃ الفطر ایک آدمی نکالتا تھا. تو کیا تمام لوگوں کی زکوٰۃ الفطر جمع کر کے بھی ایک درہم نہیں پہنچ سکتا؟ یہ ایسا ممکن نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا نہیں پہنچ سکتا جن کے گھر میں کم افراد ہیں، لیکن بہت سارے خاندان ایسے ہوتے تھے جو بڑے ہوتے تھے، ان کے گھر میں زیادہ افراد ہوتے تھے. تو کیا ایسی صورت میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جہاں پر غلہ نہ دے کر کے نقدی دی گئی ہو؟ نہیں، ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے. لہٰذا میری رائے میں صحیح بات یہ ہے کہ نقدی کی شکل میں زکوٰۃ الفطر نہ نکالی جائے. اور کئی سارے ادلہ ہیں، میں ان تمام تفصیلات میں نہیں جاؤں گا ورنہ پوری اسٹریم اسی میں ختم ہو جائے گی، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ نقدی نہ نکالی جائے. واللہ عالم بالصواب. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. بہت اہم بات ہے جزاک اللہ خیر شکیل. شیخ بولے رہتے ہیں کہ مطلب اس سے متعلق ہے سوال یا اسی سے متعلق ہے؟ بولیے. جیسے ایک سا میں چاول کچھ الگ، گیہوں کچھ الگ، سب کی مقدار الگ الگ آتی ہے. تو احتیاطاً 2.5 کلو کی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی احتیاطاً 3 کلو دے تو کیا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. دیکھیے کم نکالنا جائز نہیں ہے، زیادہ نکالنا جائز ہے. کیونکہ جب آپ مان لیجیے کوئی 3 کلو نکال رہا ہے تو 2.5 کلو تو اس نے یقینی طور سے نکالا، باقی جو اس کا اوپر کا ہے اس کی طرف سے نفلی صدقہ ہوگا. جی ٹھیک ہے. بارک اللہ، بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد منت اللہ انصاری، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد خیر قادری تیار رہے. شیخ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے جو باہر کنٹری میں رہتے ہیں، دبئی، سعودی وغیرہ میں، تو وہ جب سفر کرتے ہیں انڈیا کے لیے تو اور یہاں پہ عید کرتے ہیں تو ایک روزہ زیادہ ہوتا ہے. تو اگر 30 سے زائد ہوتے ہیں تو وہ روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اور اسی میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے ایک روزہ قضا کیا ہے تو وہ ایکسٹرا روزہ ان کے لیے وہ ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ پہلے سوال کا جواب کل کی اسٹریم میں سوال آیا تھا. اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ اگر انڈیا میں آنے کی وجہ سے یا کسی اور کنٹری میں جانے کی وجہ سے اس کا ایک روزہ زیادہ ہو رہا ہے تو کیا کرے گا. اس میں بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون. تو روزہ بھی لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے اور عید بھی جو ہے افطار بھی لوگوں کے ساتھ کرنی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ لوگوں کے ساتھ رکھ لے. اور جو آپ کا دوسرا سوال ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آیا، اس کو پلیز دوبارہ ریپیٹ کریں. دوسرا سوال یہ ہے شیخ کہ اگر کسی کا ایک روزہ قضا ہو گیا، جیسے وہ باہر کنٹری میں تھا، اس کا ایک روزہ قضا ہو گیا، لیکن قضا ہو گیا مطلب چھوٹ گیا قضا کرنا ہے بالکل. اسے بعد میں اس کی قضا کرنی ہے کیونکہ اس نے ایک روزہ توڑا ہوا ہے سفر کی وجہ سے. اس میں سوال یہ ہے کہ اگر ایک منٹ میں پوچھ لیتا ہوں، اس میں سوال یہ ہے شیخ جیسے وہ انڈیا آ رہا ہے تو اس کے 31 ہو رہے ہیں نا، اگر وہ ایک روزہ رکھے گا تو وہ قضا مانی جائے گی کیا اس روزے کی؟ نہیں بالکل نہیں. دیکھیے اس نے سفر کی حالت میں جو روزہ چھوڑا ہے اس روزے کی قضا رمضان میں نہیں ہو سکتی. اس روزے کی قضا رمضان کے بعد ہی ہوگی. رمضان میں کیسے کوئی قضا کرے گا؟ جی ایک ایکسٹرا ہو رہا ہے نا شیخ اس کا روزہ. جی اس اعتبار سے تو ایک ایکسٹرا روزہ ہو رہا ہے نا شیخ اس کا. ہاں نہیں تو وہ جو ایکسٹرا روزہ ہے اسی مسئلے میں تو اختلاف ہے. تبھی تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر 31 ہو رہا ہے تو نہیں رکھے گا. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے کہ آپ چھوٹے ہوئے روزے کی قضا رمضان میں نہیں کر سکتے. فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں آپ کو اس کی قضا کرنی ہے. ابھی تو رمضان چل رہا ہے. جی شیخ آپ واضح ہے الحمدللہ. دوسرا ایک چھوٹا سوال ہے شیخ. جی شیخ ایک دوسرا سوال ہے کہ حاملہ اور مرضعہ کے تعلق سے جو ہم فدیہ دیں گے تو اس کا مطلقاً فدیہ دینا جائز ہے یا اس میں کچھ شرائط ہیں، یعنی بہت زیادہ کمزوری یا ایسا کچھ ہے؟ اور اسی سے ملتا جلتا یہ ہے کہ بس منت اللہ بھائی کافی آپ کے سوالات ہو گئے. اسی میں شیخ یہ ہے کہ میں ایک سوال لے رہا ہوں، آپ 4 پوچھ لے رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے شیخ، بس دوسروں کو بھی نظر آتا ہے تو تھوڑا سا. ہاں جی شیخ. دیکھیے حاملہ اور مرضعہ کے بارے میں ان کا سوال ہے.
کہ اگر وہ روزہ توڑتی ہیں تو فدیہ دینے کے لیے کیا کچھ شرط ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ اختلافی ہے، خاص طور سے حنابلہ نے بہت سارے قیود لگائے ہیں کہ اگر وہ مرضیہ اپنی مشقت کی وجہ سے روزہ توڑ رہی ہے تو ایسا کرے گی، بچے کی مشقت اور پریشانی کی وجہ سے توڑ رہی ہے تو ایسا کرے گی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ سب جو تفریق کی گئی ہے کہ ماں کو تکلیف ہے کہ بچے کو تکلیف ہے، اس کی کوئی تفریق کسی بھی دلیل کے اندر نہیں آئی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ چاہے ماں کو تکلیف ہو یا بچے کو تکلیف ہو، دونوں صورتوں میں وہ روزہ توڑ سکتی ہے اور دونوں صورتوں میں وہ فدیہ ہی دے گی، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آثار ہیں کہ اگر حاملہ اور مرضیہ عورت روزہ توڑتی ہے تو فدیہ دے گی۔ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ وہ تکلیف بچے کو ہے یا ماں کو ہے۔ اور اگر دونوں کو نہیں ہے تبھی بھی نا شیخ؟ جی شیخ، دونوں کو اگر تکلیف نہیں ہے روزہ رکھنے سے تو روزہ رکھے گی، تو روزہ رکھے گی، تو روزہ نہیں توڑ سکتی۔ اگر دیکھیے شیخ، روزہ توڑنا اسی وقت جائز ہے نا حاملہ اور مرضیہ کے لیے جب روزہ رکھنے میں اس کے لیے ایسی مشقت ہو جس میں ماں کو نقصان پہنچ سکتا ہو یا بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہو۔ جی ٹھیک ہے منت اللہ بھائی، آپ کو جواب مل گیا ہوگا، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ۔ خیر قادری بھائی، میں 1 منٹ خالی لوں گا، احسان بھائی کو میں ایک سوال لے لوں پھر آپ کو لیتا ہوں انشاءاللہ۔ جی جلدی سے احسان بھی ایک سوال پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ میں روم بھاڑے پہ لیا ہوں تو کیا نام ہے، مین مالک سے نہیں لیا ہوں، اب وہ دوسرا آدمی ہے تو بولا میں ہائی ڈپوزٹ پہ لے کر کے تمہیں دوں گا، تو ہائی ڈپوزٹ پہ لینا تو حرام ہے نا، میں نہیں لیا ہوں، وہ آدمی لے کر کے مجھے دیا ہے بھاڑے پہ۔ آپ دیکھیے، آپ گویا جب آپ کی بات ہو رہی ہے اس سے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہائی وے ڈپوزٹ پہ گھر لوں گا، اس کے بعد آپ کو کرائے پر دوں گا۔ آپ بالکل بھی مت لیجئے اس سے، کیونکہ ایک طرح سے آپ کا سہارا، آپ کا تعاون، آپ کی مدد شامل ہو رہی ہے، آپ کو دینے کے لیے ہی وہ لے رہا ہے، اس لیے آپ اس سے مت لیجئے، ایسے آدمی سے۔ جی سر، بس یہ شک تھا تو اس لیے میں پوچھ لیا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ خیر قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ یہ میں اس دن بات کر رہا تھا تو وہ عاشق آپ نے کہا تھا کہ حدیث لے کے آئیے، تو یہ حدیث ہے بخاری کی 6898۔ کس مسئلے میں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت میں زکوٰۃ کے اونٹ دیے تھے۔ جی شیخ تھوڑا حدیث پڑھ کے سنائیے۔ جی میں کھول لیتا ہوں شیخ۔ 6898۔ جی اس حدیث میں آخری ٹکڑا جو لائن ہے وہ ہے اس میں، جی وَدَاهُ ابلیس صدقہ بول کے جیسے۔ ہاں یہاں سے ہے شیخ، آخر مطلب میں سمجھ گیا شیخ، انہوں نے پڑھ کے سنا دیا، انہوں نے بتا دیا۔ اور دیکھیے بھائی، اس دن جو میں نے جواب دیا تھا الحمدللہ میرا وہی جواب صحیح تھا، حالانکہ وہ حدیث میرے سامنے نہیں تھی۔ دیکھیے کیا فَوَدَاهُ مِنْ ابلیس صدقہ، میں نے آپ کو اسی دن بتایا تھا کہ بیت المال میں صرف زکوٰۃ کی رقم نہیں آتی تھی، بیت المال میں طرح طرح کے مال آتے تھے جس میں صدقہ کا مال بھی ہوتا تھا، اور یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ کا مال نہیں ہے، نفلی صدقہ مراد ہے یہاں پر۔ شیخ اس میں یہ حدیث کی اوپر یہ لکھے قاضی ایاز، وہ کہتے ہیں کہ اس سے زکوٰۃ مراد ہے۔ دیکھیے زکوٰۃ صرف ایک صورت میں مراد ہو سکتی ہے، جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کسی آدمی کو دیت دینی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر دیت واجب ہے، اور وہ دیت، دیکھیے دیت 2 طرح کی، ایک دیت وہ ہوتی ہے جو انسان کو خود دینا ہوتا ہے، جیسے قتل عمد کی دیت ہے، انسان کو خود دینا ہوتا ہے، اور جو قتل خطا اور شبہ عمد کی دیت ہے وہ اس کے عصبہ دیتے ہیں۔ یہ مطلب ان تفصیلات میں اس وقت جانے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور یاد رکھیں کہ قتل عمد کی دیت انسان کو خود دینا ہوتا ہے، اور شبہ عمد اور قتل خطا کی دیت اس کے عصبہ کو دینا ہوتا ہے۔ اب فرض کیجئے کسی انسان پر قتل عمد کی دیت واجب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے،
قتل احمد یعنی اس نے خود قتل کیا نہیں، خود قتل کیا ہے اور جان بوجھ کر کے قتل کے ارادے سے قتل ہوا ہے، غلطی سے نہیں ہوا ہے وہ، اسی لیے میں نے کہا ان تفصیلات میں نہیں جا سکتے اس وقت، نہیں تھوڑا سا خالی شیخ جی سے اس سے کی وضاحت کر قتل احمد کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی انسان کو جان بوجھ کر کے آپ کسی ایسے ہتھیار سے ماریں جس ہتھیار سے مارنے سے عام طور سے آدمی کی موت ہو جاتی ہے، اس کو قتل احمد کہا جاتا ہے، یہ اس کا ڈیفینیشن ہے۔ اگر کوئی آدمی قتل احمد کیا ہوا ہے اس کے اوپر دیت واجب، اور جو مقتول کے ورثہ ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم کو قصاص نہیں چاہیے، ہم کو دیت چاہیے۔ اب یہ آدمی اس کے اوپر دیت واجب ہو گئی، اب یہ آدمی ہے فقیر، اس کے پاس مال نہیں ہے، فقیر ہے، دیت کہاں سے دے گا؟ اب اس کو اگر بیت المال سے زکوٰۃ کی رقم دی جا رہی ہے تو کیا اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ دیت کی رقم ہے؟ نہیں، اس لیے کہ وہ آدمی فقیر ہے، اس کے اوپر ایک چیز واجب ہو رہی ہے جو نہیں دے پا رہا ہے فقر کی وجہ سے، اب اس کو وہ رقم دی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر اس لیے نہیں دی جا رہی ہے کہ وہ دیت کی رقم ہے، دی اس لیے جا رہی ہے کیونکہ وہ فقیر ہے۔ لیکن شیخ یہاں پر قاتل جو ہے وہ یہودیوں میں سے کوئی تھا جس کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھلوائے تو وہ اس میں بھی نہیں پتہ چلا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے 100 اونٹ دیے، اور مرنے والے صحابی تھے اور مارنے والے کوئی یہودی تھا، تو قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے دیے۔ اور یہ حدیث کے 544 ہجری کے قاضی ایاز کہتے ہیں کہ اس سے مفاد عامہ مراد ہے۔ ایسا نہیں، دیکھیے ایسی صورت میں اس سے آپ نے جو بات کی، میری بات کی اور بھی زیادہ تائید ہو رہی ہے۔ جب کسی آدمی کے فقیر ہونے کی صورت میں اس کی مدد کی جا سکتی ہے تاکہ وہ دیت دے، تو جب وہ آدمی مجہول ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں تو بدرجہ اولا دیا جائے گا۔ فقیر تو ہمارے سامنے ہے، لیکن اگر کوئی آدمی مجہول العین ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، تو ظاہر ہے جو مقتول کے ورثہ ہیں ان کا حق تو ضائع نہیں ہوگا۔ تو یہ اس لیے نہیں کہ وہ دیت ہے، بھائی دیت میں دینے کی وکالت کسی نے نہیں کی ہے، یہ قول کسی کا بھی نہیں ہے کہ دیت میں زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی، یہ اسی صورت میں دی جائے۔ اس حدیث سے استدلال کیے ہے شیخ کہ اور مصارف میں دے سکتے ہیں بول کے قاضی ایاز کا ایک قول ملتا ہے، باقی آپ زیادہ باقی دیکھیے شاذ اقوال ہو سکتا ہے، میں اس سے انکار نہیں، اور ہے اقوال جیسے فی سبیل اللہ کو کچھ علماء نے عام مانا ہے، فی سبیل اللہ کو کچھ علماء نے عام مانا ہے، یعنی تمام خیر کے کاموں میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، لیکن یہ قول اتنا مردود ہے کہ تمام علماء نے اس پر رد کیا ہے کہ اگر تمام خیر کام اس میں شامل ہیں تو پھر 8 مصارف کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف کہہ دیتے فی سبیل اللہ کافی تھا، کیونکہ سب اس کے اندر آ گیا۔ تو اگر کسی نے کہا بھی ہے تو یہ قول مرفوض ہے، تمام جمہور علماء نے اس پر رد کیا ہے۔ تو اگر دیت کی شکل میں دی جائے گی تو اس کے فقر کی وجہ سے دی جائے گی، یا اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ قاتل کی تعین ہو سکے تو دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ تو فقر سے بھی زیادہ جو ہے اولا ہے۔ جی تو یہ تو کنفرم، تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو کنفرم ہے کہ زکوٰۃ کے اس میں سے دیے تھے، لیکن وہ فقیر تھے اس کے لیے دیے تھے۔ دیکھیے پھر سے میں دہرا رہا ہوں اپنی لائن کہ یہ جو صدقہ ہے اس میں 2 احتمال ہے، چونکہ قاضی ایاز ایک بڑے عالم ہیں، آپ ان کا نام لے رہے ہیں، ہم ان کو ایسے ہلکے میں رد نہیں کر سکتے۔ یہاں پر پہلا احتمال یہ ہے کہ اس سے نفلی صدقہ مراد ہے، کیونکہ بیت المال میں نفلی صدقہ بھی آتا ہے، لیکن اگر اس کو واجبی زکوٰۃ مانا جائے اس صدقہ سے مراد، تو پھر اس میں یہ اس کی شکل یہ بنے گی کہ یا تو قاتل فقیر ہے تو اس کی مدد کی جا رہی ہے، یا تو قاتل کا پتہ ہی نہیں ہے تو مقتول کا حق ضائع نہیں ہوگا، اس لیے دیا جا رہا ہے۔ تو یہ دیت کی وجہ سے نہیں ہے، اس کا سبب اور ہے۔ اور دیکھیے شریعت کے جو احکام ہوتے ہیں نا، اس کی جو علت ہوتی ہے جس کو مناط الحکم کہتے ہیں، اس کا یہ بہت اہم ہے۔ کسی کو دیا جا رہا ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ بظاہر آپ کو دوسرا سبب لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سبب نہیں ہے، سبب کچھ اور ہے۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ جی ایک سیکنڈ رک جائیے خالی، یہ تو میں یہ پوچھ رہا تھا جیسے پھر وہ جو حج کے لیے سواری جو دی اللہ کے رسول نے وہ بھی زکوٰۃ کے اونٹ سے دیے تھے، تو پھر وہاں پر کیا مصلحت ہوگی؟ فقیر کو تو حاجی وہ حج کرنے جا رہے تھے، اور حالانکہ حج کرنے کے لیے تو زکوٰۃ کے اوپر تو مطلب کوئی علماء اس کے قائل تو ہے نہیں۔ دیکھیے وہ حدیث بھی اگر آپ سنا دیں پلیز، بتا دیں نمبر اس کا تاکہ اس کو بھی ہم دیکھ لیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے شیخ۔
देखिए अल्फाज सेम यही है कि हज के लिए उनको सवारी चाहिए थी, तो अल्लाह के रसूल ने यही सदके के ऊँट से अपने सवारी से उनको सदके अल्फाज यही है। हाँ देखिए हज के सिलसिले में कई सारे उलमा का मानना ये है कि हज ये फी सबीलिल्लाह के अंदर जिहाद के अंदर दाखिल है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रा को भी जिहाद कहा। हालांकि जमहूर उलमा ने इसको भी रद्द किया है, और आप जिस हदीस का हवाला दे रहे हैं उसका भी जवाब यही होगा कि या तो यहाँ पर नफली सदका मुराद है, या तो यहाँ पर नफली सदका मुराद है, क्योंकि अगर यहाँ पर वाजिबी ज़कात मुराद ले ली जाए तो फिर इख्तिलाफ की गुंजाइश ही नहीं बचती है, क्योंकि फिर अगर उससे वाजिबी ज़कात मुराद ले ली जाए तो फिर कोई भी आलिम इसको रद्द कर ही नहीं सकता कि हज ये मसारिफ ज़कात में से है, जबकि जमहूर उलमा ने इस पर रद्द किया है। जी, तो उसको नफिल सदके से माना जाएगा। हाँ बिल्कुल, नफली सदके से माना जाएगा। या तो मुझे वो हदीस सामने आएगी अगर, तो फिर पता चलेगा हदीस का हुक्म अव्वल तो देखना पड़ेगा, जब हदीस सही होगी उसके बाद ही उस पर बात की जाएगी। अगर वो हदीस सही हुई तो उससे नफली सदका मुराद लिया जाएगा। और यहाँ जो दियत वाला मामला है, इधर भी नफली सदका ही मुराद ले रहे हैं आप। या तो नफली सदका, और अगर काजी अयाज के कहने के मुताबिक वाजिबी ज़कात, तो फिर उसकी वही शक्ल होगी जो मैंने जिक्र किया। अच्छा ठीक, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह ऐसा ठीक है शेख, बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा हो गया है। अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे, आपने वक्त दिया, सवालात के जवाब दिए। इंशाअल्लाह कल के स्ट्रीम में मुलाकात होगी। शेख बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं, अपने सवालात की उम्मीद करते हैं आपको तशफ़ी बख्श जवाबात मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। i+ TV के ताल्लुक से 6 बड़े ऐलान हैं। आप सब इन बातों को सुने, इनसे फायदा उठाएं, दूसरों को बताएं और जरूर बजरूर इस काम को सपोर्ट करें। सबसे पहला ऐलान, i+ TV का नया स्मार्ट टीवी ऐप आ चुका है। आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दुनिया भर के करोड़ों स्मार्ट टीवी यूजर्स 24 घंटे i+ TV देख सकते हैं। इमाम की हैसियत भी उतनी ही ज्यादा ऊंची हो। 16,000 से ज्यादा वीडियोस का खजाना भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस रमजान से i+ TV लाइव एक नई लुक और नई चैनल पैकेजिंग के साथ में लॉन्च हुआ है। स्मार्टफोन में पहले से यह ऐप मौजूद है। यहां से आप पूरे दिन का शेड्यूल देख सकते हैं। ये सारे फीचर्स पहले से मौजूद है। अब एक नया फीचर आ चुका है। आप स्मार्टफोन से ही क्लिक करके लिंक पर प्रोग्राम के अंदर एंटर होके लाइव स्ट्रीम में बड़े उलमा इकराम, स्कॉलर, स्पीकर्स को अपने सवाल पूछ सकते हैं। फजीलत आपने खुद बताई अभी कि कुतिबा लहू क़ियामुल लैला, पूरी रात के क़याम का उसको अजर मिलता है। ये अजर अगर वो दूसरी बड़ी खबर, i+ TV ऐप में i+ रेडियो आ चुका है। अब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या बहनें कुकिंग कर रही हैं, 24 घंटे आप टीवी वाले प्रोग्राम्स रेडियो पर भी सुन सकते हैं। एक बेहतरीन अंदाज तो हुदहुद की इस अदा से हमें खबर। इस्लामिक रेडियो जॉकी 24 घंटे आपके साथ रहेंगे। तीसरी बड़ी खबर, 1 रमजान से i+ TV बंगला शुरू हो गया है। अब हमारे बंगला जानने वाले भाई बहन भी हर हफ्ते कई स्ट्रीम्स में बड़े उलमा इकराम को अपने सवाल पूछ सकते हैं, दीन सीख सकते हैं। चौथी बड़ी खबर, 1 रमजान से i+ TV इंग्लिश भी स्टार्ट हो चुका है। अब हर हफ्ते की 5 लाइव स्ट्रीम से हमने शुरुआत की है और इंशाअल्लाह कई सारे प्रोग्राम्स आगे और भी आएंगे। पांचवी खबर, i+ TV मेन चैनल पर अब हर हफ्ते के 27 स्ट्रीम्स चल रहे हैं। आम लोगों को i+ TV ने बड़े बड़े उलमा से, PhD स्कॉलर से अपने सवाल पूछने का अल्हम्दुलिल्लाह एक मौका दिया है। छठी बड़ी खबर, i+ TV मदरसा जल्द शुरू होने वाला है। मुल्क के बेस्ट उलमा इकराम पूरे मदरसे का सिलेबस स्मार्ट बोर्ड के साथ पढ़ा रहे हैं। यह उनके इल्मी जखीरे को महफूज करने की कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी 1000 से ज्यादा एपिसोड रिकॉर्ड हो चुके हैं। कुछ प्रोग्राम्स रिलीज होना शुरू हो चुके हैं i+ TV मदरसा चैनल पर। आप जरूर सब्सक्राइब करें। i+ TV मदरसा की नई वेबसाइट भी जल्द आने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह अब i+ TV नेटवर्क में 13 YouTube चैनल्स चल रहे हैं और हमारी वीडियोस 40 सोशल मीडिया एप्स में रोज अपलोड होती है।
الحمدللہ کئی لوگوں کے عقیدے درست ہوئے ہیں، لوگ دین کے قریب آ رہے ہیں، کتنے لوگوں کو دینی سوالوں کا جواب ملا ہے اور کتنے لوگوں کو اسلام کے خلاف اعتراضات کے جواب ملے ہیں۔ میرے بھائی میری بہن اس رمضان کے مہینے میں اس کام کو ضرور سپورٹ کریں، بلکہ میں کہتا ہوں اپنی آمدنی کا کچھ حصہ ہمیں دین کی دعوت کے لیے رکھنا چاہیے، اسلام کے خلاف اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دینے اور دین کی صحیح تعلیمات گھر گھر تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ آئی پلس ٹی وی کو اپنے ڈونیشنز دیں، تعاون دیں، اور تعاون کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے گروپس میں فارورڈ کریں تاکہ ہمارا پیغام اور لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔